तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहीं और यकीनन न सिर्फ ये कि चाहे सहाफ़ी हों, चाहे सियासतदान हों, लेकिन उनकी जो सियासत थी, उनकी जो खबरें थीं, उसका महवर 2 अहम खबरें थीं और वो ये कि एक तो बेलारूस की तरफ से जो एक बड़ा आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को मद्देनज़र रखते हुए जिन मसाइल का सामना पाकिस्तान कर रहा है उसमें ये दौरा कितना मावन साबित हो सकता है। लेकिन उसकी पैरेलल एक और अहम डेवलपमेंट थी जो कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में ज़ेर बहस थी और वो ये थी कि ऐसे अहम मौके के ऊपर जब किसी भी गैर मुल्की मेहमान को वेलकम किया जाना है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात एक भरपूर एहतजाजी रैली लेकर इस्लामाबाद का रुख कर रही है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस हवाले से थी कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पीछे हटने की कोशिश की जा रही थी और ना ही हुकूमत की तरफ से उनको वो स्पेस देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जबकि हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उस लम्हे तक खबरें ये हैं कि मुलाकातें अभी भी हो रही हैं वफाकी वज़ीर दाखिला और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब की। और इन मुलाकातों में 2 मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है मुमकिना तौर पर। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदर देन डी चौक किसी एक पॉइंट के ऊपर एहतजाज करने की इजाज़त दे दी जाए और वो 3 से 4 रोज़ जिसमें ये दौरा होना है उसमें पुरअमन तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाज को रजिस्टर भी करवाए और अपने आप को वहाँ तक महदूद भी रखे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक तक आने दिया जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी जगह लेकिन हुकूमत किसी तौर अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि चंद हज़ार लोग निकलेंगे, उन एक्सपेक्टेशंस को बड़ी हद तक सबूताज किया है और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ी भरपूर रैलियां निकाल के एक बड़ा जमे गफीर जमा किया है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको सोचना पड़ रहा है कि आया क्या वाकई हम जो समझ रहे थे वैसा ही हुआ या फिर नहीं। ये पूरी जो सूरत हाल है अभी तक उतनी क्लियर नहीं हो सकी है, लेकिन चंद घंटों के अंदर जब तक कि मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त तक चल रहे हैं कोई फैसला हो सकेगा, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस वक्त क्या एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियां हैं किस तरीके से अपनी क़यादत को लेकर आगे चल रही हैं, जब बुशरा बीबी उनके साथ मौजूद हैं और कारकुनान भी मौजूद हैं, खुद जो गंडापुर साहब हैं जिनके ऊपर माजी में ये बड़ी रिजर्वेशन रही है कि वो एहतजाज को लीड करते हुए छोड़कर गायब हो जाते हैं, इस मरतबा कारकुन उनको हिलने नहीं दे रहे हैं। तो कितना प्रेशर है खुद पीटीआई की अपनी लीडरशिप के ऊपर, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली भी हैं, मलिक अहमद बुचर साहब मौजूद हैं जो कि खुद इस वक्त एक रैली का हिस्सा है। मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आप इतने मुश्किल टाइम के अंदर भी हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि सर, जो खबरें आ रही हैं, मतलब बज़ाहिर तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इतना हम भरपूर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या स्ट्रेटजी है और क्या ऐसा कोई ऑप्शन भी ज़ेर गौर आ सकता है कि डी चौक अगर ना भी पहुंचे तो कहीं और इस्लामाबाद में किसी और पॉइंट के ऊपर एहतजाज करना मुनासिब हो पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जहाँ तक हालात हैं गुज़श्ता 24-36 घंटे आप देख लें कि पूरा मुल्क जो है इन्होंने किस तरह जैम करके रख दिया है। हर जगह पे हम्म। कंटेनर हैं, पुलिस जुल्म कर रही है, शेलिंग हो रही है, लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है, हत्ता कि लोगों की औरतों और खवातीन के साथ बेहुरमती कर रहे हैं और उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं और लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। मैं सिर्फ इस वक्त जी लाहौर, इस वक्त जो इस्लामाबाद में पोजीशन है ना जी, वो मैं खुद चूंकि हम्म। इधर मौजूद हूँ इस वक्त, तो कम अज कम इस वक्त 3 से 4 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नहीं, आपके जिन आपके काफिले में 3 से 4 लाख है, वो तो जो सर सिक्योरिटी इदारे जो नंबर्स बता रहे हैं वो इससे मुख्तलिफ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके काफिलों में 3 से 4 लाख लोग हैं या जो लोग ऑलरेडी इस्लामाबाद में पहले से आ चुके हैं? देखें जी, मैं आपको एक अर्ज करूं, आई डोंट नो कि सिक्योरिटी इदारे क्यों इस जी जी। किस्म के नंबर बता रहे हैं। हम्म। देखिए, अगर कम लोग होते तो आपका क्या ख्याल है ये इस्लामाबाद में दाखिल होने देते, हम्म। या ये सी पैक और मोटरवे और पेशावर मोटरवे और उन सारी जगहों पे आपका क्या ख्याल है कि ये उन जगहों से हमें आगे आने देते? देखिए, इस हम्म। वक्त ओरिजिनल फिगर है, जो लोग पहले पहुंच चुके हैं, जो पहुंच रहे हैं, जो पीछे हैं, उनको मिला के तकरीबन 3 से 4 लाख बंदे इस्लामाबाद में इस रात में दाखिल हो जाएगा। तो ये कर क्या हम्म। रहे हैं? हमारा मुतालबा क्या है खान साहब? देखिए,
صاحب کی توشہ خانہ آخری کیس تھا جس میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. اب تو خان صاحب ریمانڈ پہ ہیں. تو ہمارے تو یہی ہے کہ جب ریمانڈ پہ ہیں تو ابھی ڈٹرمن ہی نہیں ہوا کہ ان کے پاس وہ مجرم ہے, ملزم ہے, ابھی تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ نے ان کو دوبارہ جو کر دیا ہے وہ جیل میں بند کر دیا ہے. دیکھیں یہ ضمانت ریمانڈ والی بڑی آسان چیز ہے. دوسرا جو ہے ہمیں 26 امینڈمنٹ کا ہمیں پتہ ہے, وہ ثنا صاحبہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اوور نائٹ نہیں ہونی, اس کے لیے پالیسی بن جائے گی. لیکن اگر 12 بجے عدالتیں خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے لیے کھل سکتی ہیں تو رات کو عدالت کیوں نہیں کھل سکتی کہ آپ ایک جینون سی بات ہے, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعلیٰ ہیں, گورنمنٹس آپ کی ہیں, تو آپ نے پتہ نہیں اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. دیکھیں اکانومی 2-3 دنوں میں اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر جو کہ ایک اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے اور اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کی, تو ان کا لیڈر بغیر کسی مقدمے کے آپ نے اندر کیا اور ہم پوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا قطعاً. دیکھیں ذمہ داری ان پہ ہے. ہمارا پرامن احتجاج ہے. آج بھی انہوں نے اتنی شیلنگ کی ہے لوگوں پہ, میری بھی شاید آپ حالت دیکھ رہی ہوں گی کہ ہم بھی سفر میں ہیں اور پرامن احتجاج کے لیے ہم بھی پہنچ رہے ہیں. ہر بندہ پرامن احتجاج کے لیے پہنچنا چاہ رہا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جو گورنمنٹ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, تو وہ تو ایسے معاملات کو سلجھاتی ہے. طاقت کا استعمال کر کے یہ کتنے بندے ماریں گے مجھے یہ بتا دیں. اچھا لیکن ملک صاحب سر قطع کلامی کی معذرت سر, میں اسی حوالے سے ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. لیکن دیکھیں اب اتنے لوگوں کو لے کے آپ لوگ نکلے ہیں, پھر موسم کی بھی ایک مزاحمت موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈ بہت ہے اسلام آباد میں, رات کو گزارنی رات بڑی مشکل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مینج کیسے ہوں گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ کو اپنے کارکنان کو بھی سیکیور کرنا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا نہ ہو, تو اب یہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے, اگر تو obviously اس سے پہلے بھی بات چیت پچھلے 1-2 دن سے تو ہو ہی رہی ہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن اب جیسے گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باس تو عمران خان صاحب ہیں, لیکن اب ان سے فوری بات چیت کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ جیل میں ہے. تو کیا ایونچولی یہ ذمہ داری گوہر صاحب کے پاس ہے, گنڈا پور صاحب کے پاس ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا مشکل ہوگا پھر لاسٹ مومنٹ کے اوپر اگر کہیں ڈیسیجن کہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے, یا ان اینی کیس آپ کو اسلام آباد میں ہی جانا ہے اور وہ جو مطالبات ہیں وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے تب تک اسی طرح کرنا ہے. دیکھیں بی بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. خان صاحب کو اگر انہوں نے ملانا ہوتا ہے تو 7 بجے بھی ملا دیتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. الٹیمیٹلی آخری فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. دیکھیں وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, پوری دنیا ان کے لیے آ رہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں جو کہ ویسے ہی وہ ان کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو اور ہماری پارٹی کے لیے, ہمارے ورکرز کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو. تو فیصلہ تو انہیں نہیں کرنا ہے. تو اب جن کا تو 1 منٹ لگنا ہے, انہوں نے سہولت دینی ہے. انہوں نے جیل کے دروازے جب ملاقات کروانی ہوتی ہے تو کھول دیتے ہیں, جب نہیں کروانی ہوتی تو ہم 3 اپوزیشن لیڈر تھے, اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ 3 اپوزیشن لیڈرز کو, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب تھے, قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے اپنا عمر ایوب صاحب, اور میں تھا پنجاب اسمبلی سے. تو ہم سب کو ابڈکٹ کر کے انہوں نے اندر بٹھا دیا. آپ کو بھی اس بات کا پتا ہوگا. دیکھیں بات بالکل کہ اگر یہ کرنا چاہیں, حکومت کا کام ہے سوچ بچار سے کام لے. عمران خان نے باہر تو آنا ہے, کتنی دیر جیلی مقدمات میں ان کو رکھ سکے. تو اگر اس ملک چلے ملک صاحب سے میرا خیال رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. ملک احمد خان بچر صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی میں, اور بڑی بھرپور ریلی کی بات وہ کر رہے تھے, لیکن یہ بات ان سے ادھوری رہ گئی کہ وہ جو 3 سے 4 مطالبات خان صاحب کی طرف سے رکھے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس لیا جائے, ان کو 26ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کیا جائے, جمہوریت کی بحالی کی جائے, اور جو 9 مئی کے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی کیا جائے. مشکل ہی لگتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک مطالبے کے اوپر وفاقی حکومت
اپنے گھٹنے ٹیکے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کیسے اپنا پریشر بلڈ اپ کرتی ہے۔ بظاہر تو جو دعوے تھے اس دعووں میں کسی حد تک صداقت نظر آتی ہے کہ کارکنان کو لایا گیا، جو ایکسپیکٹیشن یہ 3 سے 4 لاکھ کی کہہ رہے ہیں وہ کسی حد تک درست نہیں ہے، نمبر اس سے کہیں کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھا مجمع، ایک اچھی گیدرنگ پی ٹی آئی اکٹھا کرنے میں کامیاب ضرور ہوئی ہے۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں کیا واقعی یہ مذاکرات کسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر اینڈ ہوتے ہیں یا پھر نہیں۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اسی حوالے سے جو سیاسی ماحول بننے جا رہا ہے دارالحکومت میں، اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو لیٹسٹ خبریں رہی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کی کوشش تھی، اب نہ جانے وہ کس طرف سے کوشش کی جا رہی تھی، آیا حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن بظاہر وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں یقیناً کسی ایک طرف سے کوئی ریجڈ بیہیویئر کا مظاہرہ ضرور کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت جو آفر کر رہی ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ یقیناً حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بڑی جماعت جو کہ خود اس حکومت کی اتحادی بھی ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس میں پچھلے چند دنوں کے درمیان کچھ ایسی سیاسی شخصیات رہیں جو اس حوالے سے بڑی ووکل رہیں، اور انہوں نے اس ماحول کے بارے میں کئی مرتبہ پریڈکٹ بھی کیا اور یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر کن عزائم کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت اپنی مجبوریوں کو مد نظر رکھے گی یا پھر اپنی بڑی اتحادی جماعت کے دیے ہوئے مشوروں کو غور سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اب سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ پورے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے اہلکار شاید زیادہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ سڑک پر چلنے والے لوگ کم ہیں، لیکن اس نیٹ پر آنے میں خود حکومت کا کوئی کردار ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہی غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے۔ اس پوری سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کریں گے، جس نے فرام ڈے ون یہ بات کی ہے کہ آپ سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن ود رسپیکٹ ود ڈگنیٹی رکھیں، اور جب تک آپ مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے آپ سیاسی سسٹم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ اسی پوری سچویشن کے اوپر بات کریں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی رہنما شرجیل انعام میمن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران ان چند شخصیات میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ ووکل رہے۔ پارٹی پالیسی اپنی جگہ، لیکن بحیثیت سیاست دان انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے اور جن کور ایشوز کے اوپر کھل کر بات کی ہے، بہت کم پولیٹیشینز ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ شرجیل صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر، کہ آپ کو ہم نے بڑے شارٹ نوٹس پہ تکلیف دی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو اسلام آباد کی سچویشن ہے، ہم کراچی کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ وہاں پر شہر بند کر دیا جاتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے مہینے کے بعد اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، آپ گھر میں محصور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی کوئی صلاحیت میں کمی ہے یا خود جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہی ایسے حالات پیدا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں جی، ایک بات تو واضح ہے کہ چلیں گورنمنٹ کا رویے پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں کوئی افراتفری ہو یا لوگوں کو پریشانی ہو۔ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، شہر بند ہیں، اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے، لیکن اگر اس پورے اس سچویشن کو دیکھا جائے تو ذمہ داری پی ٹی آئی پہ عائد ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، احتجاج کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کیس ان کے اوپر ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ کیس غلط ہیں تو اس کو فیس کرنے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ماضی میں ساری جماعتوں نے اس طرح کی سچویشنز کو فیس کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ 12 سال تک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو بغیر ثبوت کے جو ہے جیل میں رکھا گیا، لیکن کبھی پیپلز پارٹی نے ہتھیار نہیں اٹھایا، پیپلز پارٹی نے کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی۔ میں آج بھی ایک جگہ پہ میڈیا ٹاک پہ یہ میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح ابھی کے پی کے چیف منسٹر جتھا لے کر، گورنمنٹ کی مشینری لے کر، گورنمنٹ کے ویپنز لے کر، گورنمنٹ کی ٹیئر گیسز لے کر، گورنمنٹ کا پورے اکوپمنٹ لے کر اسلام آباد کی طرف جلغار کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو کبھی سندھ حکومت نے یہ نہیں کیا کہ جی کہ سندھ کے چیف منسٹر یا سندھ کی پیپلز پارٹی پوری جو ہے وہ پورے جج سے لے کر جائیں کہ بولے جی ہم اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے۔ ہم نے اپنے کورٹ سے ریلیف لی، ہم نے کورٹوں میں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ہمیں عدالتوں سے شکایتیں بھی رہیں، لیکن کبھی بھی وائلنس کی سیاست جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کی۔ میں اگر اپنا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، میں اپنی ہی حکومت میں، مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت تھی، ہم جیلوں میں موجود تھے، ہم اگر چاہتے تو یہ تو پھر اور بھی آسان تھا ہمارے لیے کہ جی ہم عدالت کو نہیں مانتے، ہم قانون کو نہیں مانتے، غلط قسم کے کیسز میں جس میں ایلیگیشن ہی نہیں بنتا تھا اس میں 21 مہینے میں جیل میں رہا، ہم نے تو کبھی وائلنس کی بات نہیں کی۔
میں آج بھی ہم لوگ کہیں کسی جگہ پہ بیٹھے تو میں نے بات کی کہ آج اگر آپ پورے KPK سے بات کر لیں کہ گنڈا پور صاحب کتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں, 15,000 20,000 آدمی لے کے آ رہے ہیں, 25,000 آدمی لے کے آ رہے ہیں. میں ابھی اوپن چیلنج کہتا ہوں, مجھے 24 گھنٹے دیے جائیں, میں اپنے صرف ہلکے صوبائی حلقے سے 30,000 آدمی لے کر میں پاکستان کی جس جگہ بولیں کہ میں وہاں پہنچتا ہوں. پھر کیا میں یہ کہوں کہ جی اب 30,000 آدمی میں لے کر آیا ہوں اور ہمارے پاس ڈنڈے بھی ہیں, پتھر بھی ہیں, تو جو میں کہوں اس ملک میں وہ ہوگا, جو میں کہوں وہ اس ملک کا قانون وہ ہوگا. میری بات صحیح ہو غلط کیا وہی طریقہ ہوگا. اگر مثال کے طور پہ آج PTI یا عمران خان صاحب یا گنڈا پور صاحب کسی بہانے سے حکومت کو پریشرائز کر کے یا حکومت یا وائلنس کا ڈر دے کر اگر وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو بھی گئے اور کل کو خدا نہ خواستہ ان کی کوئی حکومت آ بھی گئی, تو کیا یہ روایت نہیں پڑے گی کہ کل کو جتھے لے کے آئے, مسلح جتھے لے کے آئے, اپنی بات منوائیں. پھر قانون کی حکمرانی کہاں گئی؟ اگر آپ کو کیسز پہ ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے, آپ کا جائز حق ہے, آپ کیسز پہ ڈاؤٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ عدالتوں میں کے دروازے بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں اور آپ اس کو کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر صرف اور صرف سولوشن یہ رہ گیا کہ آپ جو ہے جتھے لے کر آئیں اور زبردستی گورنمنٹ کو جو ہے گن پوائنٹ پہ آ کے بات منوانے کی کوشش کریں, تو یہ ایک تو بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کو کسی اور نظر پہ دیکھ رہا ہوں. اگر حکومت کسی بھی صورت میں پریشر میں آ بھی جاتی ہے تو پھر یہ جس طرح جہاز جس طرح ہائی جیک ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ, یہ وہی چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز ہائی جیک کر لی, آپ نے غلط قسم کو سنگین کانسیکوینسز کی دھمکی دے کر آپ کسی کو اپنی بات منواتے ہیں, تو یہ کہیں پہ بھی معاشرے میں یہ نہیں ہوتا ہے. کل کو کیپٹل ہل پہ جو لیکن واقعہ شرجیل ہوا تھا صاحب, سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ مطالبات کے لیے احتجاج ضرور ہو, لیکن سر جو مطالبات ان کے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو ریورس کر دیں, 8 فروری کے جو مینڈیٹ ہے واپس کریں, جمہوریت کی بحالی لے کے آئیں اور سیاسی قیدیوں کو رہا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت بھی حکومت کی پارٹنر ہے, یہ کیا تمام مطالبات ماننے والے ہیں حکومت کے لیے؟ اگر وہ آ کے دھرنا دے بھی دیتے ہیں تو کیا مان سکے گی گورنمنٹ یہ؟ دیکھیے دو چیزیں, حکومت کسی چیز میں مانتی ہے تو گورنمنٹ کی مرضی, نہیں مانتی گورنمنٹ کی مرضی ہے. لیکن اگر 26ویں آئینی ترمیم ہے تو وہ اسمبلی نے پاس کی ہے, اور اس 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو PTI کو خدشات نہیں تھے, کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگری کر کے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے اس کو اب سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی جس مسودے کو, جس ڈرافٹ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگری کیا تھا, PTI نے کہا کہ ہمیں وہ ڈرافٹ قبول ہے. لیکن تو عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے, باقی جو ان کے پارلیمنٹری صاحب سارے کے سارے مان رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کو. تو اگر آج وہ رول بیک کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ نے ایک چیز کو منظور کیا, پارلیمنٹ میں اگر نمائندے 300 سے زائد پارلیمنٹیرینز ہیں تو وہ کروڑوں لوگوں کے نمائندے ہیں. تو اگر 25,000 آدمی آ کے آپ کو گن پوائنٹ پہ آ کے کہیں کہ نہیں یہ اب یہ اس کو رول بیک کرو, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. میں وہی پوری بات کا مقصد, چاہے ایک مطالبہ منوانا ہو دوسرا مطالبہ منوانا ہو, ہاں اگر PTI وہی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کر کے کچھ چیز منواتی ہے, وہ ان کا بھی جائز حق ہے, PTI کا بھی, اور وہ گورنمنٹ کا بھی جائز حق ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو مان لے. لیکن اگر گن پوائنٹ کے ذریعے کہ جی ہم جتھا لے کے آئیں گے, ہم اسلام آباد میں آئیں گے, ہم 9 میں جیسے واقعات کریں گے, ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے, ہم جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں گے, ہم ایمبولینسز کو آگ لگا دیں گے, ہم بسز کو آگ لگا دیں گے, ہم لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ کریں, اگر یہ رویہ ہے تو سوری ٹو سے تو پھر حکومت کی ریٹ اس میں پھر کہیں نہیں رہے گی. بالکل صحیح. ایسے سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی, وقت ختم ہو رہا ہے ویسے بھی, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سین ایڈوائس دی ہے حکومت کو بھی, اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. اس وقت کی جو سچویشن ہے آپ کے لیول پہ تمام جو چند ایک لوگ ہیں, سینئر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور جو پولیٹیشنز بھی ہیں, وہ ایڈوائس تو کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے آفیشیلی کیا اس حوالے سے کوئی اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا کوئی پالیسی لائن دی ہے گورنمنٹ کو, نون لیگ کی لیڈرشپ کو, کہ آپ یہ اس سچویشن کو ایسے ہینڈل کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے اس میں؟ لیکن ہم سے نہ مشورہ بھی PMLN کی گورنمنٹ نے نہیں مانگا ہے, اور پیپلز پارٹی کبھی ڈائلاگ کی مخالفت نہیں کرتی. میں آپ کو بالکل کلیئر ایک بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی قسم میں ڈائلاگ کی مخالفت نہیں کرتی, لیکن پیپلز پارٹی یہ ضرور چاہتی ہے کہ وائلنس بھی نہ ہو, کوئی بھی قیمتی جان بھی نہ جائے. آج بھی انفارچونیٹلی جو ہے ایک پولیس والا شہید ہوا ہے, وہ بھی کسی کی اولاد ہوگا, اس کی بھی کوئی اولاد ہوگی, وہ بھی اپنے فیملی کا کفیل ہوگا, جو کہ آج اپنی ڈیوٹی کے دوران جو ہے جامع شہادت نوش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے کہ آپ فورسز پہ حملے کرو. فورسز کو آج جو ان کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 4 پولیس والے قبضے میں تھے, پھر ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ کہنا ایک MNA کا
عمر ایوب صاحب کا کہ جی ہم نے 4 پولیس والے ہمارے لوگوں نے یرغمال بنا لیے تو ان کو چھوڑ دیا. تو واٹ از دس؟ مطلب یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کام کرتی ہے، دہشت گرد جماعتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں؟ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے لیے. شجیری نام میمن صاحب سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوبویسلی سینئر لیڈرشپ میں بھی شامل ہیں. یقیناً کھل کر بات کر رہے ہیں. ایسی سچویشنز کا پیپلز پارٹی نے بھی کبھی نہ کبھی سامنا کیا ہوگا اور یقیناً جو حکمت عملی نون سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس بڑے امتحان سے خود اپوزیشن بھی اور حکومت بھی کیسے نکلتے ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ سیاسی طور پر جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور ممکنہ کیا آپشنز حکومت اور اپوزیشن کے پاس موجود ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. یقیناً سیاسی طور پر اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کے درمیان جو رسہ کشی کا عمل ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں ہی کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سامنے والے کو ناکام بنا دیا جائے. لیکن سیاسی طور پر بھی پی ٹی آئی ماضی میں بڑی غلطیاں کرتی رہی ہے. سبق سیکھا یا نہیں یہ تو یقیناً تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس حکومت کی طرف سے بھی غلطیوں میں کوئی کمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے. اس وقت کا ماحول بھی اسی کی ایک مثال ہے اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اس سے نقصان کتنا ہوگا. کیونکہ یہ جو ایک تھیوری پیش کی جا رہی تھی کہ بیلاروس کی جو وفد ہے انہوں نے آنا ہے اور پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یقیناً پازیٹیو تو ہے، لیکن کیا واقعی اس کو اس سیاسی صورتحال سے کنیکٹ کرنا درست ہے یا پھر نہیں؟ اسی کے اوپر بات بھی کریں گے اور کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. بات کرنے کے لیے اس کے تجزیہ کار رضا رومی صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے. رضا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر آپ ماشاءاللہ اپنے ویلاگس میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ تھوڑی سی بات کر بھی چکے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ وہ ناظرین جو نہیں بھی دیکھ سکے ہوں یہ بتائیں کہ واقعی پی ٹی آئی کی کوئی ایسی پوزیشن تھی کہ جو مذاکرات کی بات پورا دن آج ہوتی رہی کہ جی بیٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، کبھی وہ خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی خان صاحب سے مل کے آ رہے ہیں، لیکن یہ گفتن نشستن برخاستہ نہیں ہوتا رہا، مطلب کوئی نتیجہ نہیں نکلا، خبر یہ آئی کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے؟ جی دیکھیے، مذاکرات تو یہ سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کا جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے اس کا حل ایک ہی ہے، وہ مذاکرات ہیں. اس کے علاوہ ہر رستہ جو ہے یہ جیلوں کا یا سڑکوں پہ احتجاج، پتھراؤ، خدا نخواستہ وائلنس، لاشیں، یہ حل نہیں ہے. اس سے جو مقاصد ہیں عمران خان کے وہ اچیو نہیں ہوں گے، نمبر ایک. اور اس سے جو حکومت اور ریاست کا بھی اس وقت جو ویو ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی ہو، معیشت فروغ پائے، وہ بھی اچیو نہیں ہوگا. یہ دونوں سائڈز کو معلوم ہے، مگر پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی سے اس وقت جو سیاسی گورنمنٹ ہے وہ انیشیٹو نہیں لے رہی. اس کا انیشیٹو لینا اس لیے ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی تو وہی حکومت میں ہے اور وہ سیاسی لوگ ہیں اور ان کو کچھ آگے رستہ نکالنا ہے. دیکھیے نا، اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی عدلیہ کوئی رستہ نکالے یا فوج کوئی رستہ نکالے یا بیوروکریسی کوئی رستہ نکالے تو وہ نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ وہ پلیئرز ہیں، سیاسی پلیئرز، کہ انہوں نے ان کے سٹیکس بھی ہیں، انہوں نے مستقبل میں الیکشن بھی لڑنے ہیں، انہوں نے اقتدار کی جنگ بھی لڑنی ہے. تو اس لیے اس وقت جو ہے یہی اسی چیز کا فقدان تھا. اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. پشاور موڑ کا غالباً کہا جا رہا تھا کہ وہیں پر یہ دھرنا جو ہو جائے اور ان کو اجازت دی جا رہی تھی. اب یہی ہے کہ وہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا اور بندشیں لگائی جائیں گی. خدا نہ خواستہ اگر سختی ہوتی ہے یا کریک ڈاؤن ہوتا ہے یا وائلنس ہوتا ہے تو پھر دیکھیے اس کے تو نقصانات اور مثمرات جو ہیں وہ بڑے شدید ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم تو یہی کہتے آئے ہیں اور خان صاحب کو بھی یہی کہتے آئے ہیں کہ بھئی آپ مذاکرات کا سوچیں، باقی سیاستدانوں کے ساتھ بھی مل بیٹھیں، آپ کی پارٹی مل بیٹھے اور کوئی آگے کا راستہ نکالیں. جو بھی آپ کے مطالبات ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوپر کوئی بیچ کا راستہ نکلے تو بالکل ملک آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ابھی تو ایک سٹیل میٹ ہے، ابھی تو ایک جسے کہتے ہیں کہ بالکل دونوں سائڈ. سر اسی حوالے سے ایک اور سوال وہ یہ کہ دیکھیں مذاکرات تو کر لیں، لیکن اب جس طرح سچویشن بن رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی پی ٹی آئی کی انٹینشن تھی کہ ہم اتنا 10-20 لاکھ کا مجمع لے کے آئیں اسلام آباد، اور جو ان کی شرائط اگر آپ نے دیکھی ہوں آپ کو پریکٹیکل لگتی ہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں، 26ویں ترمیم کو ریورس کریں، جمہوریت بحال کریں، 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس کا مینڈیٹ واپس کریں، آپ کو لگتا ہے اس میں سے کوئی بھی شرط حکومت مانے گی اور ان میں سے کوئی بھی مطالبہ مان لے گی اور یہ آسانی سے اپنے دھرنے کو کامیاب بنا سکے گی پی ٹی آئی؟ پریکٹیکل لگتی ہیں آپ کو وہ تمام ڈیمانڈز؟
देखिए बात इस तरह से है कि डिमांड्स तो मैक्सिमम डिमांड्स पे ही पेश की जाती हैं, फिर उन्हीं उन्हीं के ऊपर बात होती है कि किस हद तक कौन सी वाली अग्री होगी। बहुत सी डिमांड्स तो जो है वो अनरियलिस्टिक, साफ सी हम्म बात करनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम रिवर्स होगी तो वो तो नहीं होने वाली। हाँ, कभी खान साहब आ जाएंगे इक़्तिदार में, उनकी पार्टी, उनके पास 2/3 अक्सरियत वो जमा कर लेंगे तो शायद वो रिवर्स कर दें। फिलहाल तो वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी उनकी डिमांड यही है कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन थे, जिसके ऊपर पीटीआई को हम्म एतराजात हैं, उनका ये कहना है कि वो इलेजिटिमेट है, तो वो उनको जो है रिवर्स किया जाए या एक नया इलेक्शन किया जाए, वो भी फिल फॉर होने का इम्कान नहीं है। हाँ, अब आ गई बात जो खान साहब की रिहाई और पीटीआई के जो बहुत से लोग अभी तक जेलों में बंद हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एक कैंसर की हम्म जो है सर्वाइवर हम्म हैं, मोहम्मद खातून हैं, या इस तरह और लाहौर में महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं। देखिए कितना, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब उनको तो बिल्कुल रिलीज होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनके ऊपर मुकदमे, उनको प्रोसिक्यूट ना करें। अगर उन्होंने कोई वायलेंस को किया है तो बिल्कुल वो मुकदमे हम्म चलते रहे, लेकिन उनको जेलों में बंद रखना तो कहीं की कोई। और इसी तरह और बहुत सारे यंग लोग जो हैं हम्म जो कि मिलिट्री ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं, वहां पर बिल्कुल गुंजाइश है और निगोसिएशन हो सकती है, लेकिन उसके हम्म लिए जाहिर बात है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ शराइत है जिनके ऊपर खान साहब को हम्म भी गौर करना होगा और उनको अग्री करना होगा। उसमें सबसे बड़ी ये शर्त है कि स्टेबिलिटी मुल्क में जो बड़ी मुश्किलों से थोड़ी बहुत अभी उसके आसार दिखाई दिए, अभी तो नहीं आई पूरी तरह से, वो बिल्कुल रिवर्स ना हो, क्योंकि अगर वो रिवर्स होती है तो फिर उसका असरात मईशत पे पड़ते हैं, पाकिस्तान की रियासत पे पड़ते हैं। तो देखिए ये तरीका कार निकल सकता है, लेकिन मसला है कि खालिद साहब भी गैर लचकदार रवैया अपनाए हुए हैं। और जो दूसरी साइड है, और आप समझ ही रही हैं और नाजरीन भी समझते हैं कौन सी दूसरी साइड है, अब उसका नाम तो ना भी हम लें, सर मुझे वो तो भी लगता गैर है एक ही साइड लचकदार। है, दूसरी कोई साइड ही नहीं है। बस ऐसा ही समझ एक ही लीजिए। तो साइड पे दूसरी चलना साइड, है। हम्म जी, तो दोनों तरफ जो है इनफ्लेक्सिबल हम्म रवैये हैं। जी अब जी इस तरह के मुल्क के हालात को देखें ना, जिस तरह अभी आप भी आज नहीं दफ्तर हम्म जा सकी, कितने और मेरे जानने हम्म वाले हैं, सुबह से मेरी उनसे बात हो रही है। किसी को बच्चों की शादियां हैं, शादी हॉल्स में कोई मरीज है, बच्चों के स्कूल हैं, कारोबार है। मैं ताजिरों की अभी वो देख रहा था, उनकी रिपोर्टिंग हो रही थी, कितना ये मईशत को नुकसान है, लोगों को नुकसान है। और पीटीआई को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और ज्यादा गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि भाई ये कब तक आप इस मुल्क को एक वो बना देंगे वायलेंस नहीं, और लेकिन तो, रूमी साहब सर, जी माजरत आपकी बात फिर अगेन काट रही हूँ, लेकिन अब जिस तरह आपने कहा ना कि मुल्क को भी सोचना चाहिए, जमातों को भी, फिर एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को भी, सबको सोचना चाहिए। लेकिन सर जब बातचीत के लिए बैठते हैं, अब जिस तरह ये पहले खबर आई कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में बिल्कुल एक रिजिड पोजीशन पीटीआई ने अपनाई हुई है कि जी खान साहब जो कहेंगे वही होगा। खान साहब कह रहे हैं कि जी जब तक मैं रिहा नहीं होऊंगा या मेरे मुतालबात नहीं मानेंगे तब तक। अब अगर हुकूमत उनको कह रही है कि आप पेशावर मोड़ में बैठ जाए, मतलब जो लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं रखते उनसे मैं कहना चाहूंगी कि डी चौक तो चले बेसिकली कैपिटल का सेंटर है आपके, जहां सारी सियासी सरगर्मियां हैं, तो उनको एक कॉर्नर पे अगर कहा जा रहा है कि पेशावर मोड़ या इसके अलावा परेड ग्राउंड या इस किस्म की किसी जगह बैठ जाएं, तो उसमें फिर वो इतनी रिजिडिटी क्यों दिखा रहे हैं कि जब तक हमारी मुतालबे नहीं मानेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। मतलब कोई एक अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती थी ना इसमें। जी, बिल्कुल रिजिड ये मामला है। और देखिए उसका मकसद तो ये है ना, इस धंधे का, जैसे आज बुशरा बेगम ने कहा है कि वो उसका तो इस पूरी मोबिलाइजेशन का मकसद है खान साहब को रिहा करवाना है। उस वक्त तक वो हम्म बैठे रहेंगे, उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो रिहा नहीं होंगे। दूसरा इसके साथ ये भी है, आप ये ना भूलिए कि चूंकि हम्म कैपिटल में डी चौक एक हसास जोन है, रेड जोन जिसे कहा जाता है, वहां पे हम्म आएंगे तो वहां पर फिर उससे कारोबार हुकूमत जो है वो मफलूज होता है। ये नहीं कि आपको पता है हम्म पार्लियामेंट भी वहीं पे है, कौमी असम्बली, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वहीं है, एफबीआर का हेड ऑफिस भी वहीं पे है, सारे सरकारी महकमे, सेक्रेटेरिएट, पूरी मशीनरी जो है फेडरल गवर्नमेंट की वो वहां पे मौजूद है। और वहां पे आपको याद है ना, 2014 में, आज से 10 साल पहले यही हुआ था हम्म ना कि हम्म 126 दिन के लिए वो आके बैठ गए थे। और हम्म उसके बाद क्या हम्म हुआ था कि पूरी मतलब एक तरह से गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। वो तो एपीएस का नहीं, अनोनाक लेकिन रूमी वाकया साहब ना अब आपने होता। वो जो 126 दिन का धरना माजरत आपने कोट किया, तो उस वक्त तो लोग कहते थे कि जी जो एटीएम्स और जो बैंक्स हैं वो चल रहे थे पीटीआई के, खान साहब के पास पैसे भी खुले थे उसको मेंटेन करने के। अब आपको लगता है इस वक्त पीटीआई के पास इतना पैसा है या उनके पास वो एटीएम मशीन बची हैं?
نہیں دیکھیے پیسہ تو ان کے پاس بالکل، ان کے جو بیرون ملک پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تو وہ یہاں پہ انہوں نے امریکہ میں اتنی فنڈ ریزنگ کر کے تو کانگریس سے بیانات دلوائے ہیں، اور اسی طرح وہ پارٹی کو بھی وہ دیتے ہیں. اور پھر یہ نہ بھولیے کہ کے پی کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے ایک سونے کی مرغی، روز وہ انڈے دیتی ہے سونے کے. تو یہ ابھی آپ نے دیکھا تھا وہ جو فائنانس سیکرٹری نے لیٹر دیا، کتنے کروڑ 55 کروڑ کے پتہ نہیں کتنا خرچہ آیا اس میں، ٹی اے ڈی اے بھی دیا گیا. تو ان کے پاس وسائل تو ہے نا. یہی وجہ ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کام آ رہی ہے. اب یہ بھی بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بھی آغاز جنہوں نے کیا تھا نا، آج انہیں کے گلے یہ پڑ گئی ہے اب یہ پوری چیز. یہ دھرنے ورنے جو ہے دیکھیے، احتجاج ضروری، احتجاج حق ہے، جمہوری حق ہے، بالکل ریلی کریں، احتجاج کی کال دیں، اپنے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، عدالتوں میں جائیں، سب کچھ یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. لیکن ریاست کو اور ملک کو سٹینڈ سٹل پر لانا یہ بات مناسب نہیں ہے، اور یہ اس کی مکمل تائید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو لوگ اس وقت بالکل وہ جذبات میں بہے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نظام پاور میں آ جائیں گے، ان کے مخالفین جیل میں ہوں گے، وہ یہی کام کریں گے، وہ آگے تو 50,000 لوگ لے کے آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے اسلام آباد. تو یہ تو ایک روایت بن جائے گی نا. اور آپ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے یہ دے چکی ہے ہدایات کہ بھئی ان علاقوں میں آپ یہ نہیں کریں گے. بلکہ فیض آباد دھرنے میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا موجب بھی بنا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس طرح کی یہ آپ سٹینڈ سٹل پر نہیں لا سکتے ایک شہر کو اور شہریوں کو. بعد میں سپریم کورٹ کی کچھ گائیڈ لائنز بھی تھی، لیکن ہمارے یہاں کوئی دکھتا ہی نہیں ہے. سبھی جو ہیں وہ اپنی اپنی دکان چلاتے ہیں، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کسی کوئی بھی ہو. اچھا لیکن رومی صاحب، آج کے وقت ختم ہونے والا ہے. معذرت میں ایک سوال ضروری کرنا چاہ رہی تھی آپ سے آخر میں، وہ یہ کہ کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے حکومت بیلاروس کر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو اسٹریٹجیکلی کتنا امپورٹنٹ ہے، مطلب آپ مسکرا رہے ہیں میرے سوال کے اوپر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ. مطلب اچھی بات ہے کہ ایک پاکستان ملک میزبانی کر رہا ہے ایک دوسرے ملک کی، لیکن کیا واقعی اس سے اکنامکلی وہ اتنا بڑا وفد لے کے، کوئی 68 کے قریب لوگوں کا وفد لے کے وہ آئے ہیں، تو واقعی اس کو ہمیں مطلب ایز اے اپوزیشن پارٹی بھی ان کو سیریس لینا چاہیے اور ہمیں بھی سیریس لینا چاہیے کہ اس دورے کو خراب کرنے کی کوشش نہ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلاروس کوئی امریکہ تو چین تو ہے نہیں، وہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. مگر پاکستان کی دیکھیے ایک عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا تھا پاکستان. بڑے عرصے سے پاکستان میں کوئی بڑے قسم کے ڈیلیگیشنز یا فورن وزٹس نہیں ہوئے. ابھی ایس سی او کا اجلاس ہوا، اب یہ دوسرا ایک بڑا اہم انٹرنیشنل جیسے کہنا چاہیے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے. اس کی اپنی ایک نفسیاتی سمبولک ویلیو ہوتی ہے کہ بھی پاکستان کا دنیا کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں. پھر یہ نہ بھولیے کہ جی بیلاروس جو ہے وہ روس اور چین کے کیمپ میں ہے. پاکستان وہاں بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں بھی اپنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے انٹیگریٹ کرے. روس کے ساتھ معاملات جو ہیں معاشی کوپریشن کے بھی چل رہے ہیں. چین کے ساتھ آلریڈی سی پیک ہے. بیلاروس پاکستان سے بہت سی چیزیں جو وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں وہاں سے ٹریکٹر بھی آئے تھے، خیر بعد میں وہ ان کی وبال جان بن گئے، ریفرنس ہو گیا تھا کہ جی اس میں کرپشن ہوئی ہے. لیکن وہ بہت زیادہ ٹریکٹرز بھی پروڈیوس کرتے ہیں، گاڑیاں بھی بناتے ہیں. تو اس لیے تجارت کے رستے کھولنا تو ضروری ہے. ہاں وہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا اس سے ایک دم کوئی معاشی ایک ونڈ فال نہیں ہونے والا، لیکن بالکل تجارتی اور معاشی ترقی کے جو رستے ہیں مستقبل کے. دیکھیے اب ہماری امداد آنا ہوگی یہ بند، جو ہمیں ایک عادت لگی ہوئی تھی نا 40-50 سال سے کہ ہر سال امریکہ ڈالر دے رہا ہے، یو کے پیسے دے رہا ہے، اب وہ ساری ٹوٹیاں بند ہو چکی ہیں. اب ہمیں یہی ٹریڈ کرنا ہوگا اور یہ رستے نئے کھولنے ہوں گے. اس لیے یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رضا رومی صاحب موجود ہی انسائٹ انہوں نے بہت ساری چیزوں کی بتائی ہمیں. اب یقیناً حکومت چاہے آبویسلی بیلاروس چاہے چھوٹا ملک ہو بڑا ملک ہو، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو آئسولیشن کی بات کی ہے انہوں نے اکنامکلی بھی اور آبویسلی فارن ریلیشنز کے حوالے سے، تو پاکستان کے لیے نئے دوست اور نئے اتحادی اور نئے پارٹنرز بنانے کی جو ایک حکمت عملی ہے یہ اسی کا حصہ ہے، اور یقیناً اس دورے کو بھی اتنا ہی پازیٹیو لینا چاہیے. تو یقیناً حکومت کا یہ اسٹانس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس دورے کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کو. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.